स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और शीरी मज़ारी इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। कहलाना बनता है। दूसरा, मैं ये पहले सबसे कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड हमें देखना चाहिए। हिंदुस्तान 1948 में कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया। वो लेके गया चैप्टर 6 के नीचे। तो हिंदुस्तान ने खुद सबसे पहले रिकग्नाइज किया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अंडर चैप्टर 6 वो गया रिकग्नाइजिंग, जो चैप्टर 6 है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग्स मेंबर स्टेट्स। तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले खुद तस्लीम किया कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है और इसको यूएन को चाहिए कि हल करे। तो जब हिंदुस्तान ने ये रिकग्नाइज किया 1948 में कि ये एक बैनुल-अक़वामी डिस्प्यूट है, तो हिंदुस्तान ने जो अब किया है कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी को तब्दील करने का इल्लीगली, ये एक क्रिमिनल एक्ट बनता है। क्यों ये क्रिमिनल एक्ट बनता है? क्योंकि 4th जिनीवा कन्वेंशन में सेक्शन 3 आर्टिकल 49 में कोई मुल्क जो एक टेरिटरी पे ऑक्यूपेशन कर रहा हो वो उसकी डेमोग्राफी नहीं बदल सकता, उसका स्टेटस नहीं बदल सकता। अगर वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू द 4th जिनीवा कन्वेंशन ये वॉर क्राइम कहलाया जाएगा। तो हिंदुस्तान ने एक वॉर क्राइम कमिट किया है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ये पूरी दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वॉर क्राइम कमिट किया है। पहली तो ये बात है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की धज्जियां उड़ाई हैं हिंदुस्तान ने, जिधर कश्मीर रिकग्नाइज्ड है डिस्प्यूटेड टेरिटरी की हैसियत से। फिर शिमला एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली हिंदुस्तान स्टेटस नहीं बदल सकता कश्मीर का। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जिस तरीके से भी आप देखें हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सारी बैनुल अक़वामी जो उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं उसकी धज्जियां उसने उड़ा दी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का आइन देखें तो आर्टिकल 370 जिसको हमने कभी तस्लीम नहीं किया, जिसको कश्मीरियों ने कभी तस्लीम नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान ने तो उसको तस्लीम किया है। अब उन्होंने उनकी आइन में लिखा है कि ये आर्टिकल को वो यूनिलैटरली तब्दील नहीं कर सकती हिंदुस्तान की हुकूमत जब तक स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल ना आए। तो वो तो नहीं आई। उन्होंने तो सारी कश्मीरी लीडरशिप को जो पहले उनके साथ मिली हुई थी या जो APHC के साथ तो जुल्म हो ही रहा था, उन्होंने वही लोगों को जो पहले इनके साथ मिले थे उनको भी जेल में डाल दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। और जो जुल्म और तशद्दुद हिंदुस्तान कर रहा है वो वाज़े तौर पे एक एथनिक क्लेंजिंग या जेनोसाइड है। तो हमें बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बताना चाहिए कि यूएन ने अब एक्सेप्ट कर लिया है एक प्रिंसिपल राइट टू इंटरवेंशन अगर कहीं जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग का खतरा हो। तो स्पीकर साहब, हमें फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे आगाह करना चाहिए कि वो राइट टू इंटरवेंशन किधर गया उनका, वो प्रिंसिपल R2P जिसे कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान जिसकी धज्जियां उड़ा रहा है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के अपने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एक डिसीजन दी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गुप्ता, जिसमें वाज़े तौर पे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर का स्टेटस आप नहीं बदल सकते। तो जिस तरीके से आप देखें हिंदुस्तान के एक्शंस वॉर क्राइम है और
یہ کیا کہتے ہیں کلیئرلی ان کا روگ ایکشن ہے ایک روگ حکومت کا. تو یہ الفاظ روگ حکومت ہمیں استعمال کرنا چاہیے اب. اور اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے لائن آف کنٹرول پہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے, جو کلسٹر بامز استعمال کیے ہیں, ہندوستان اور پاکستان دونوں نے دستخط کیے ہیں اور پارٹیز ہیں ان ہیومین ویپنز کنونشن کی 1983 میں جو آئی تھی فورس میں. اس پہ بھی ہمیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا اٹینشن ڈرا کرنا چاہیے کہ ایک چیز جو ہندوستان نے خود دستخط جس پہ کیے ہیں وہ اس کو اب وائلیٹ کر رہا ہے. اور یہ جو کلسٹر بامز استعمال کیے ہیں اس کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بڑا ایک اوپینین آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. ہمیں اب تک جانا چاہیے تھا اور اس پہ زیادہ شور مچانا چاہیے تھا. میں سمجھتی ہوں ہماری حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو خط اس بارے میں لکھا ہے, کیونکہ آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے دوسری کشمیر رپورٹ بھی اب جاری کی ہے کچھ مہینے پہلے, اور اس میں پھر سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہندوستان جو انسانی حقوق کی وائلیشنز کر رہا ہے, اور ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس میں شروع کرے. تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان جس نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل فوری طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائے جو کہ اس کو چیک کرے یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ہندوستان کی آکیوپائنگ فورسز کی آکیوپائڈ کشمیر میں, اور یہ فوری طور پہ اب ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس پہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیژن ہو چکی ہے کہ یہ ہم شروع کریں گے ڈپلومیٹک اوفینسو. اس کے علاوہ ہماری حکومت نے آلریڈی یو این پریزیڈنٹ آف دا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی خط لکھا ہے, یو این سیکیورٹی سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا ہے. نیکسٹ سٹیپ ہماری ہوگی کہ ہم آپشن دیکھیں گے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ایمرجنسی سیشن انڈر چیپٹر 7 تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی, یہ بہت لازمی بنتا ہے اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ کرے گی. اس کے علاوہ ویلیو کیا ہوتا ہے, لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ او آئی سی کو بھی استعمال کرنا ہے. او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تو ہوئی, لیکن او آئی سی کی پلینری ہونے کا بہت ضروری ہے, اور جو ممالک مسلمان ممالک یہ کیسے چپ کر کے رہیں گے کہ جو تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس پہ کیوں نہیں وہ بول رہے, کیوں نہیں اپنی آواز اٹھا رہے, یہ بھی ہمیں ریز کرنا چاہیے. ہم مسلمان امہ کی بات کرتے ہیں, کدھر ہے وہ امہ جب مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ہے کہ او آئی سی کو ایکٹیویٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب ہمیں کشمیریوں کو واضح طور پہ پیغام دینا ہے, اور انشاءاللہ دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ صرف ڈپلومیٹکلی نہیں کھڑے لیکن ہم ان کے سٹرگل کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بالکل نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے. جو بھی ہندوستان کشمیری چاہیں گے جس طرح ہم ان کے سٹرگل کو آگے لے کے جانا چاہیں گے ہم وہ کریں گے. اور یہ بھی دنیا کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو واضح ہو جانا چاہیے کہ 2 نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں انڈیا اور پاکستان. یہ تھریٹ ٹو ریجنل پیس ہے, اس پہ پاکستان چپ کر کے نہیں بیٹھا رہے گا. اگر ہندوستان جنگ چاہتی ہے تو کر لے مقابلہ, پلوامہ میں دیکھ کے کر لیا تھا انہوں نے, پھر وہ چاہتی ہے پھر وہ دیکھے گی. لیکن یہ ہم کو واضح طور پہ کلیئر کر دینا چاہیے, جو کہ پرائم منسٹر کے پیغام میں بھی کل تھا, کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے. اگر ہندوستان جنگ چاہتی ہے تو پھر وہ رسک لے, اور پوری دنیا کو پہلے ہم نے پیغام دے دیا ہے کہ جنگ اگر ہندوستان کرے گی تو اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول سچویشن جا سکتی ہے. تھینک یو. تو یہ ساری چیزیں ہیں
لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا صرف ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات نہ کریں، ہم سارے انٹرنیشنل فورمز میں جائیں. اب ہندوستان نے آفیشلی اینیکسیشن کی ہے جو انلیگل ہے. پہلے اسرائیل نے فلسطین میں کر رہے ہیں، اب ہندوستان وہی پالیسی کر رہا ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں. اور یہ وہی پالیسی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی جب نازی جرمنی نے سودیتن لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے چیکوسلوواکیہ کو توڑا تھا. یہ وہی پالیسی ہے نازیز کی، ایتھنک کلینزنگ کی، آکیوپیشن کی. اور یہاں میں بتاتی چلوں، ہندوستان کی یہ پالیسی 1947 سے ہے. وہ ایک واحد ملک ہے جس نے اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کیا ہے تھرو ملٹری آکیوپیشن. گوا کو کیا 1950 میں، انڈمان اینڈ نکوبار جزیروں کو کیا، اور اب وہ انلیگل آکیوپیشن کشمیر کی کر رہی ہے. لیکن ایک بات فرق جو ہے کہ ان کشمیر کا سٹیٹس under international law, under the 4th Geneva Convention Section 3 recognized ہے as disputed territory. اور finally again میں سٹریس کروں گی، اس وجہ سے ہندوستان نے جو شروع کیا ہے کشمیر میں سٹیٹس بدلنا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، وہ ایک وار کرائم ہے. اور ہمیں یہ بار بار ساری دنیا میں یاد دہانی کرانی ہے. یہ وار کرائم ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور دنیا چپ نہیں رہ سکتی اس پہ. اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے باقی نیبرنگ کنٹریز کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں افغانستان میں امن آئے اور آنا چاہیے، لیکن امن خطے میں کیسے آئے گا جب ہندوستان جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، لائن آف کنٹرول پہ ملٹری ایکشن بڑھاتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ ظلم جو وہ کشمیریوں کے ساتھ اب کر رہی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدل کے ان پہ ایتھنک کلینزنگ کے ارادے رکھتی ہے. تو سپیکر صاحب، یہ بالکل پاکستانی قوم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جنریشن آفٹر جنریشن آف کشمیریز have sacrificed their lives for relieving themselves, ridding themselves of Indian occupation. اگر ہندوستان سمجھتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدل کے، ڈیموگرافی بدل کے وہ کشمیریوں کی آواز بند کر دے گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. کشمیریوں کی آواز پاکستان کی آواز ہے، ہماری آواز ان کے ساتھ ہے. اور صرف آواز نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ایکشن لیں گے جو واضح کرے گی کشمیریوں کو کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ایک قدم آگے ان سے کھڑے ہیں ان کی جد و جہد میں انڈیا کے خلاف. اور یہ میسیج نیشنل اسمبلی سے بھی جوائنٹ ریزولوشن ایک ہونی چاہیے جس میں کنسنسس ہو، کیونکہ جو نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن، پارلیمان کا ریزولوشن ہوتا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ ایک جمہوری رویے سے ہم کنسنسس بنا کے ہندوستان اور کشمیریوں کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کو صحیح میسج دیں گے. تھینک یو. اعظم سعودی صاحب، آپ ریزولوشن شیئر کریں، باقی بھی ان کے ساتھ ریزولوشن شیئر کروا دیں. نہیں، وہ ابھی آپ نے ان کے ساتھ وہ اس کی پوائنٹ شیئر کروا دیں. میں راجہ ظفر الحق صاحب کو موقع دیتا ہوں. راجہ ظفر الحق صاحب پلیز. جسٹ 1 منٹ سر. جی اعظم سعودی صاحب پلیز. امام صاحب کو ہم نے جو ڈرافٹ ریزولوشن تھے وہ شیئر کر دیے ہیں. شہری رحمان صاحبہ کو میں نے رات کو وہ شیئر کر دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر 12:30 بجے 1 بجے ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں، اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے، اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں، سردار مسعود خان نے PMLN کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ڈرافٹ دیا ہے، وہ ہم نے شیئر کرنا ہے، اور ہم بیٹھ کے اس کو ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے ریزولوشن بنا کے، جوائنٹ ریزولوشن بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جی 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 پلیز. راجہ ظفر الحق صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ کل ہم نے تینوں بڑی پارٹیوں کی تقاریر اور تجاویز سنی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سنجیدگی کا معاملہ ہے اور اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اتنے بڑے مجمع میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات تو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ بھارت نے اس بات کے لیے بڑی تیاری کی، یہ فوری طور پر نہیں ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں اس چیز کو رکھا، اور اس آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے اندر اور بیرون ممالک انہوں نے راہ ہموار کی، اور جب ان کو تسلی ہو گئی کہ نہ اندر سے کوئی ایسی آواز اٹھے گی جو اس کو بدلنے پر مجبور کرے، اور نہ کوئی ایسی آواز اٹھے گی دنیا سے جو ہمارے لیے امبیرسنگ ہو، اس وقت انہوں نے 5 تاریخ کو یہ کارروائی کر ڈالی۔ لیکن ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے پاکستان سے یہ تجویز گئی تھی، اور آزاد کشمیر کی ایک اخبار جو بڑی مشہور اخبار ہے جموں اینڈ کشمیر، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہاں سے ہی ایک سیاسی رہنما نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور بعین ہی وہی حصے انہوں نے ظاہر کیے تھے جو انڈیا نے کر دیے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے انتہائی غیر سنجیدگی سے اس کو لیا ہے، اور جب اس قسم کی حرکت کی جاتی ہے تو یقیناً اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور کل اگر کسی نے تجویز کیا کہ آپ کو اسے سیریسلی لینا چاہیے، تو ادھر سے جواب آیا کہ کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں؟ اب ان دونوں چیزوں کے درمیان بھی تو کوئی چیز ہوگی کہ یا آدمی خاموشی سے بیٹھ جائے اور جو کچھ انڈیا کرنا چاہے وہ کشمیر کے بارے میں کر لے۔ اس میں اب بحث کرنے کی، یو این کے چارٹر کی، یہ جو طریقہ ہے نا جی کہ آدمی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اسپیکر اور یہ ہر وقت یہ یہاں کھڑے رہتے ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ سارے آتے ہیں نا کہ پلان کو تقریر ایڈجسٹ کرو، پلانے کی تقریر ایڈجسٹ کرو، تو یہ مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں چٹ بھیجا کریں، اس کے مطابق مجھے پتہ ہے کہ کون سی پارٹی کو میں نے ایڈجسٹ کرنی ہے، کیونکہ جو تقریر کرتا ہے اس کی خیالات جو ہے نا وہ نہیں رہتے اس طرح، تو مہربانی کریں اوائڈ کریں اس جگہ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹیکل 25 جو ہے یو این چارٹر کا، وہ پابند کرتا ہے ہر ایک ممبر کو کہ وہ اس کے فیصلوں پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ صرف اسی صورت میں ہی یہ ادارہ یو این او کا بھی قائم رہ سکتا ہے، سیکیورٹی کونسل بھی قائم رہ سکتی ہے، اور وہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی فیصلہ جو سیکیورٹی کونسل یا یو این او کرے، چیئرمین صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، یہ آپ جو ہے نا آپ سارے مہربانی کریں، آرڈر آپ پلیز آپ تشریف رکھیں جی، پلیز آپ تشریف رکھیں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ دیکھیں آپ جی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر کسی کی کوئی خاص بات ہے تو خیر ہے وہ ہاؤس سے باہر جا کے اپنی بات شت کر سکتے ہیں، آج تھوڑا گزارا کریں تاکہ ہم اس ہاؤس کو اچھی طریقے سے چلا سکیں، پلیز۔ لہذا کوئی ممبر اگر وہ ڈیفائی کرتا ہے چارٹر کو، یو این کے چارٹر کو،
وہ ممبر بھی نہیں رہ سکتا. چاہے جائے کہ ہندوستان کافی عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے. یعنی اتنا کچھ ڈیفائی کرنے کے بعد، اتنی اس ادارے کے ساتھ ہوسٹیلیٹی رکھنے کے بعد، وہ اس بات کی بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کو پرماننٹ ممبر بنا دیا جائے تاکہ اس کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہو جائے اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کشمیر کے بارے میں، UN کے بارے میں، سیکیورٹی کونسل کے بارے میں، وہ بلا خوف و خطر کر سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو بھی اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے تھے. اور جب یہ پتہ تھا کہ یہ الیکشن اسی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے انڈیا میں، تو اس وقت سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوست ممالک ہوں یا بین الاقوامی تنظیمیں ہوں تو ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ جو کچھ یہ مودی کرنے جا رہا ہے، اگر اس کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. عالمی امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، ریجنل امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. اور کل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو بیٹھ کر غور کرے گی کہ کیا کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اگر 2-3 مہینے پہلے سے یہ پتہ تھا تو پھر یہ سارا عرصہ کیسے گزر گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے داخلی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے ساری قوت اور ساری اسٹیٹ انرجی اسی پر صرف ہو رہی ہے، اور وہ جو وائٹل ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور آج اس کا یہی نتیجہ ہے. میری اپنی رائے یہی ہوگی کہ جو ایک کل کمیٹی بنائی گئی ہے، گو کہ اس میں سارے آفیشلز ہیں ماسوائے ایک آدھ کے جو انٹرنیشنل لا کے ماہر ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ کوئی زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ سارے ہاؤس کو اور لیڈرشپ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرے گی، کیونکہ یہ کسی ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے. اور اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک، ہمارے دوست ممالک، ان میں سے بھی کسی نے کوئی بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیا. بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ترکی کو اور ملائیشیا کو ٹیلی فون کر کے انہیں کہتے کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے کہ ہم پاکستان کے موقف کو سمجھتے ہیں یا کوشش کریں گے کہ ہم اس پر نظر رکھیں، بلکہ یہ کہا کہ گہری نظر رکھیں گے، یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کوئی دوسرے ممالک اتنے بڑا سانحہ ہوا ہے، کشمیر کی آبادی کو دیکھ لیں، اس خطے کے حالات کو دیکھ لیں، اس خطے کے پوٹینشل کو دیکھ لیں کہ اگر اگنیشن ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ٹیلی فون کرتے پاکستان کو، وہ آ جاتے یہاں مشورہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی چلے گئے وہ سعودی عرب میں جدہ میں کوئی کانفرنس بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کس لیول کے سارے لوگ تھے. آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ شاید وہ واپس آ رہے ہیں، ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان کو اس وقت پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تھا، اور یہ مشاورت نہ کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ جب OIC کی پچھلی میٹنگ ہوئی اور اس میں بھارت کو انوائٹ کر لیا گیا، پاکستان جیسے فاؤنڈنگ ممبر کے مشورے کے بغیر اور اس کی رائے لیے بغیر، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے ہی نہیں. پاکستان باہر بیٹھا رہا اور ہندوستان جو ہے وہاں ایک اسپیشل گیسٹ کے طور پر وہاں گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اگر غور نہ کیا جائے تو آئندہ بھی ایسی غلطیاں ہوں گی، آئندہ بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے بہت نقصان ہوگا. اور آپ کی ساکھ جو آپ سمجھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ آپ نے ٹرمپ سے مل لیا تو یہاں آ کر آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر ٹرمپ نے اپنی بات بھی بدل دی کہ اگر دونوں ملک چاہیں گے
تو پھر ہم کوئی مسئلہ ایسا کریں گے جس میں ان کی مدد کر سکیں. یہ اس سے بالکل 90 ڈگریز کا فرق تھا جو اس نے پہلے بات کی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممالک حکومتوں کے علاوہ بے شمار NGOs ہیں، بے شمار عالمی تنظیمیں ہیں جو بیماروں کی مدد کر سکتی ہیں، زخمیوں کی مدد کر سکتی ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں. ان کو کوئی اپروچ کرنا چاہیے تھا. اور وہ کشمیریوں کے جہاں پیلٹ گنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کو، یہ نپام بم جو استعمال کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر لوگوں کے جسم جلے ہوئے ہیں، وہاں ان کی حالت خراب ہے، لیکن انہیں علاج کے لیے کوئی سہولت حکومت کہاں دے گی؟ وہ حکومت جو ان کے زندہ رہنے کے حق کو چھین رہی ہے وہ ان کے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بین الاقوامی تنظیموں کو اس میں انوالو کریں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، تو اس طرح نہ جائیں جیسے ریکو ڈک کے معاملے میں ہم گئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی بعض لوگ جو باضمیر لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کریں کہ یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے یہ غلط ہے اور یہ انلیگل ہے. لیکن انڈیا کے پچھلے کچھ عرصہ پہلے 2 کشمیریوں کو بلا وجہ ملوث کیا گیا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور ان کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا، لیکن جج صاحب نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ میں ان کو ڈیتھ پینلٹی نہ دیتا، لیکن ہم جو پبلک سینٹیمنٹ ہیں ان سے بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. اب فیصلے کی بنیاد اگر پبلک سینٹیمنٹس ہی ہونے ہیں تو پھر انصاف کہاں جائے گا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں غور و فکر کر کے مشاورت کر کے تو پھر آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد دوسرا سانحہ پاکستان کے سامنے آ جائے. شکریہ جی. اسد موسیٰ پلیز. علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب اسپیکر، آپ کا ادھر جی نہیں وہ والا ہے. آپ کی یہی سیٹ ہے جی، اس سے بات کر لیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب اسپیکر، کل مشترکہ اجلاس کا آغاز ہندوستان کے ایک ایسے اقدام پر ہوا جس میں اس نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے دستاویزات کی کھلی خلاف ورزی کی اور اپنے آئین میں ایسی ترامیم کی جو آئینی اور قانونی حیثیت اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے دستاویزات کے ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کل قطع نظر اس بات کے کہ ہمارا اس حکومت کے حوالے سے جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمام اپوزیشن پارٹیوں نے جو زخم خوردہ ہے اس حکومت کے ہاتھوں کشمیر کے لیے انہوں نے جس یکجہتی کا اظہار کیا، میں اپنے تمام اپوزیشن پارٹیوں کا شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، اس ایوان میں کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت کے حوالے سے
ایک مشترکہ اجلاس پچھلی حکومت میں بھی ہوا تھا. کل جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آج کا اس اجلاس کا میسج کشمیری عوام کو بھی جائے گا, ہندوستان کو بھی جائے گا اور بین الاقوامی دنیا کو بھی جائے گا. آج انہوں نے گزشتہ حکومت میں مشترکہ اجلاس جو کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس پارلیمنٹ میں ہوا تھا اور اس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے حوالے سے یقیناً یہ الفاظ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں کہ وہ قوم سے اس وقت کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی معافی مانگ رہے. جناب اسپیکر, وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. وزیر اعظم صاحب چین گئے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. وزیر اعظم صاحب دیگر ممالک کے دوروں پر گئے, اعتماد میں نہیں لیا. لیکن امریکہ کی ثالثی پر قوم کو صلح اور خوشخبری کی نویدیں سنا رہے تھے کہ بھارت نے ایک ایسا اقدام کیا جس سے انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن کی اور یہ انکشاف ان پر بھی اسی دن ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے اور حکومت پاکستان کو اس کا ادراک نہیں؟ ہم نے آج جو مشترکہ اجلاس بلایا ہے, ہماری حکومت نے دنیا بھر میں اپنی لابی کو کیوں متحرک نہیں کیا کہ وہ ہندوستان کو اس ناجائز اقدام سے روکے؟ کیا ہم ہر سانحے کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلا کر ان اقدامات پر نوحہ کرتے رہیں گے؟ کیا ہم سفارتی محاذ پر ہماری حکومت کی نااہلی ثابت نہیں ہو رہی؟ جناب اسپیکر, بالا کوٹ میں حملہ ہوا, ہندوستان نے جارحیت کی, پوری قوم ایک آواز بن کر کھڑی ہو گئی. یہاں پر پارلیمانی لیڈرز کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ پارلیمانی لیڈر کو وزیر اعظم اعتماد میں لیں گے. آپ اس اجلاس میں شریک تھے, وزیر اعظم کی کرسی اس اجلاس میں خالی پڑی تھی. تمام پارلیمانی لیڈرز اس کرسی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم آئیں گے اور قوم کو اعتماد میں لیں گے. جناب چیئرمین, اسپیکر, اس وقت بھی جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ وزیر اعظم نے پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے کیا, کل سارا دن اسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ یہاں پر اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتا رہا. 20 منٹ کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا, 4 گھنٹے اجلاس ملتوی رہا. دنیا بھر کی نظریں ہماری طرف تھی اور ہم وقت پر اس اجلاس کی کارروائی کو ہم نہ کر سکے. ہندوستان نے آئین میں جو ترامیم کی وہ یک طرفہ ترامیم ہے. ہندوستان اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے. پاکستان سفارتی محاذ پر اخلاقی لحاظ سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور کل بھی ساتھ تھا, آج بھی ساتھ ہے. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین,
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو معاملات طے ہوئے اور ان 10 ماہ میں پاکستان کو جس ٹریک پر ڈالا جا رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور پاکستان کے لیے یہ قومی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، لیکن آج تک پاکستان کی حکومت کوئی واضح موقف اس حوالے سے نہیں دے پا رہی، اور میں اس مشترکہ اجلاس سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ حکومت کی سفارتی محاذ پر نااہلی کے باوجود بھی اگر ہم اس حکومت کے متعلق یہ توقع کریں کہ وہ کشمیر پر کوئی موقف دے گی، تو میں نہیں سمجھتا۔ آج کشمیر کے حوالے سے اس مشترکہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہندوستان کو بھی جواب دینا ہوگا، بین الاقوامی دنیا کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر امریکہ طاقت کے بل پر افغانستان کو زیر نہیں کر سکا تو ہندوستان امریکہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور یہ امر طے ہے کہ کشمیری خود ارادیت کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے، پاکستان ساتھ دیتا رہے گا، اور پاکستان کشمیریوں کو ہر محاذ پر ان کی وکالت کرتا رہے گا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اجلاس کشمیر کے حوالے سے، بات افغانستان، یقیناً افغانستان میں امن ہماری دلی تمنا ہے۔ افغانستان کے ساتھ جب امریکہ، پاکستان امریکہ کے اتحاد میں جا رہا تھا، اس وقت بھی پاکستان کے عوام کے مرضی کے خلاف ایک ڈکٹیٹر نے امریکہ کے اتحادی بننے کا فیصلہ کیا۔ آج افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے باوجود امریکہ وہاں پر امن کی بات کرتا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس امن میں کردار ادا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر امن کا کردار ادا کرنا چاہیے، افغانیوں کے خواہشات کے عین مطابق وہ کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کیسی سفارتی ذمہ داریاں ہیں؟ اور کل میں وزیر اعظم صاحب کو سن رہا تھا، وہ اپوزیشن لیڈر سے کہہ رہے ہیں کہ میں بم پھینک دوں۔ یہ کس قسم کا رویہ ہم کشمیریوں کو اور دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس رویے سے؟ میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ ہم سے امن کا کردار مانگتا ہے، ہم ضرور ادا کریں گے، لیکن کشمیر کو بھی ہندوستان کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر امریکہ کو، ہندوستان کو پیچھے دھکیلنا ہوگا، اور ہم واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام دیں کہ جہاں آپ ثالثی کی بات کرتے تھے، جہاں آپ تصفیہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کرتے تھے، انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کردار ہندوستان کا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے، وہ بین الاقوامی دنیا جو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اراکین ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہندوستان نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ جناب اسپیکر، اس حوالے سے جو تجاویز اپوزیشن پیش کر رہی ہے ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور حکومت اس مشترکہ اجلاس کے پیچھے اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ واضح پیغام اس پارلیمنٹ سے دنیا بھر میں جانا چاہیے
ہم نے 10 ماہ سے زیادہ اس حکومت کے ناجائز رویے کو برداشت کیا، لیکن جہاں قومی موقف کی بات آئی ہم نے اپنے خلاف ہونے والے ناجائز مقدمات کو بلا کر، ناجائز کیسز کو بلا کر یہاں پر ایک وحدت کا پیغام دیا ہے، اور اس کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں وہ خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حریت کے رہنماؤں کی جو اس وقت گرفتاریاں ہیں، جو مظالم کشمیر پر ڈھائے جا رہے ہیں، جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، 1,80,000 فوجیں چند دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں اتار دی گئی۔ افسوس کہ ہماری حکومت نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اللہ تعالی پاکستان کو وہ قوت دے کہ جس کے ذریعے سے ہم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھ سکے، اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی خود مختاری تک پاکستان کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ اس پاکستان کی قوم کی آواز ہے، یہ اس پارلیمنٹ کی آواز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ مولانا صاحب۔ جناب سراج الحق صاحب۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم چیئرمین صاحب، معزز اراکین تشریف رکھیں جی۔ اجلاس کا بلانا ایک اچھا اقدام ہے، اور اچھا ہوتا کہ اگر حکومت تیاری کے ساتھ یہ اجلاس بلاتی۔ کل جناب وزیر اعظم صاحب نے خطاب فرمایا، اپوزیشن لیڈر نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، اور وزیر اعظم صاحب نے پوچھا کہ میں کیا کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپوزیشن کی تمام قائدین کو سنا ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ سب کا ایک ہی اعلان ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے اور انڈیا کے مقابلے کے لیے وزیر اعظم صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، ساتھ دینا پوری قوم کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ میرا اپنا یہ خیال تھا کہ حکومت اس اجلاس میں ایک لائحہ عمل کی تیاری کرے گی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ 3 بار تو حکومت کی طرف سے جو تحریک اور قرارداد پیش کی گئی اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، کشمیر وہ بدقسمت خطہ ہے، وہ بدقسمت قوم ہے جس کو 1846 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے 75,000 نانک شاہی کے عوض گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا۔ لیکن کشمیری وہ عظیم قوم ہے کہ گزشتہ طویل عرصہ انہوں نے ایک ایسی جدوجہد کی ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور گزشتہ قلیل عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے، اور اوسطاً 4 کشمیری روزانہ شہید ہو گئے ہیں۔ کشمیری
جو اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک انتہائی حساس علاقہ ہے۔ یہ جنت نظیر خطہ 4 ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک کے درمیان ہے۔ چائنا ایک طرف، روس دوسرے طرف، ہندوستان اور پاکستان ایٹمی پاور ہے۔ لہذا کشمیر کا جو امن ہے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے سے اور وہاں قیام امن سے پوری دنیا کی امن وابستہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ ان کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا تو یہ پوری دنیا کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، 86,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ اس وقت 3 ممالک کے درمیان تقسیم ہے۔ 10,000 مربع کلومیٹر علاقے پر چائنا کا قبضہ ہے، 28,000 مربع کلومیٹر پاکستان کے ساتھ ہے، اور 72,000 مربع کلومیٹر علاقہ اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے۔ وادی کشمیر بھی، جموں بھی، لداخ بھی اور کارگل کا علاقہ۔ کشمیر دنیا کے 114 ممالک سے زیادہ ان کا رقبہ ہے۔ کشمیر کی آبادی دنیا کے 112 ممالک سے ان کی آبادی بڑی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اگر انڈیا نے ان کی وحدت کو تقسیم کرنے کی سازش کی تو کچھ عرصہ قبل، جیسا کہ راجہ ظفر الحق صاحب نے فرمایا، ہمارے ملک کے بھی انتہائی ذمہ دار افراد نے بھی کشمیر کی وحدت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ غلط الزام تھا کہ جو آزادی کی جدوجہد ہے اس میں باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ابھی تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ برہان وانی کشمیری تھا، عادل بٹ جو پلوامہ کے دھماکے میں شہید ہو گیا کشمیری تھا، سید علی گیلانی 27 سالوں سے زیادہ انہوں نے قید اور نظر بندی میں گزارے ہیں، نیلسن منڈیلا سے زیادہ قربانی، ڈاکٹر عاشق 31 سالوں سے زیادہ قید میں، تہاڑ جیل میں مقبول بٹ شہید کا قبر، افضل گرو کا قبر، اور اب ملک یاسین بھی تہاڑ جیل میں بند ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی صحت بے انتہا خراب ہے۔ پیلٹ گن استعمال کیے گئے، ہزاروں بچے نابینا ہو گئے۔ خود گزشتہ عرصہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگائی گئی، سکول بند کیے گئے، ہسپٹل بند کیے گئے، اور ان کی ساری قیادت اور ہزار کہا کارکنان جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری ہے کہ 14 اگست سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ وہ 14 اگست یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ کشمیری ہے کہ 40 دن وہاں کرفیو لگا ماضی میں، اور ایک بھوکی خاتون کو جب بسکٹ پیش کیے گئے انڈین آرمی کی طرف سے، انہوں نے ان کے چہرے پر بسکٹ کا وہ ڈبہ مارا اور اعلان کیا کہ مجھے بھوک سے موت قبول ہے، لیکن تمہاری غلامی میں مجھے آزادی اور زندگی رہنا قبول نہیں ہے۔ میں کشمیری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ قبروں پر پاکستان کے جھنڈے، مرتے وقت یہی اعلان کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب،
دیکھیں بین الاقوامی ادارے بتاتے ہیں کہ گزشتہ عرصے میں 14,000 ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے. یہ کشمیری ہے چاروں طرف سے محاصرے میں ہے. اس وقت پورا کشمیر ایک جیل خانہ بن گیا ہے. ہر طرح کے ذرائع ابلاغ پر پابندی ہے. لیکن اب بھی ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم کشمیری ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، ہم نے کشمیریوں کا اس لیے ساتھ نہیں دینا کہ ہمیں زمین کا ایک خطہ جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. ہمیں اس لیے ساتھ دینا ہے جناب چیئرمین، اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ان مظلوم اور بے بس لوگوں کے لیے لڑتے نہیں کہ ان کے بچے اور مرد اور بوڑھے پکار رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے ان بستی سے نکالنے کا اہتمام کرے. یہاں محمد ابن قاسم آئے تھے جناب چیئرمین صاحب، زمین پر قبضے کے لیے نہیں آئے تھے. ایک خاتون، مظلوم خاتون نے ان کو بلایا تھا، ان کو پکارا تھا. جناب چیئرمین صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی اعظم محمد علی جناح، جس کا بار بار کل تذکرہ جناب عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، شہرک قرار دیا ہے کشمیر کو. لیاقت علی خان نے سر کا تاج قرار دیا ہے کشمیر کو. لیکن آج وہ کشمیر جل رہا ہے. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قبضہ 370 دفعے کا خاتمہ، 35A کا خاتمہ جناب چیئرمین صاحب اچانک نہیں ہوا ہے. میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاستی منصوبہ ہے. یہ ایک طویل المیعاد انڈیا کا منصوبہ تھا. سب سے پہلے تو پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت میں ایک 7 نکاتی فارمولہ سامنے آیا تھا، اور خود اس دور کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پورا پلان بنایا تھا لیکن کشمیری قیادت نے رنگ میں بنگ ڈالا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، یہ آج کا منصوبہ نہیں ہے. یہ جو LOC پر انڈین آرمی باڑ لگا رہی تھی، حکومت دیکھتے رہی پاکستان کا، اور انڈین آرمی ہمارے زمین پر ہمارے دعوے کے مطابق دیواریں برلند تعمیر کرتے تھے اور ہماری حکومت تماشا کر رہی تھی. اس لیے جناب چیئرمین صاحب، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہماری قوم نے، آج اگر پاکستان کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو بچانے کا انتظام نہیں کیا تو یہ ان کا آخری حربہ نہیں ہے. ان کا اگلا مطالبہ گلگت اور بلتستان کا ہے. ان کا اگلا اقدام آزاد کشمیر پر قبضے کا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا. آلریڈی کشمیر کے پاؤں دریاؤں کا رخ اگر ہمارے طرف ہے تو انہوں نے پہلے ہی وہاں باسا ڈیم تعمیر کرنے شروع کیے تھے. آپ کا پنجاب خدا نہ کرے ریگستان بن جائے گا یا صحرا بن جائے گا. اس لیے میں انڈین آرمی، انڈین حکومت کے اس اقدام کے مذمت کرتا ہوں، لیکن حکومت کے اقدامات کو، اپنی حکومت کے اقدامات کو کیا کہوں کہ جو واشنگٹن میں، برلن میں اور جنیوا میں کشمیر ڈیسک تھے ان کو کیوں بند کیا گیا. اور آج بھی میرے ہاتھ میں جموں و کشمیر کا کہ اخبار کا یہ کاغذ ہے، یہ اخبار کا وہ تراشا ہے کہ کشمیر کا بہترین حل 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے.
یہ کسی انڈین قیادت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری قیادت کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اس لیے جناب چیئرمین صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور جس طرح آج انڈیا نے یہ اقدام کیا، اسی طرح اقدام زار روس نے کیا تھا۔ 15 سالوں میں اس نے تاجکستان کو، ازبکستان کو، سمرقند کو، بخارا کو قبضہ کیا، اور ہندوستان کے جو عزائم ہیں وہ توسیع پسندانہ ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کیا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا، اور اگلا ہدف اب ان کا باقی پاکستان ہے۔ اس لیے کشمیریوں کے لیے لڑنا اور مرنا، یہ اپنے پاکستان کے لیے لڑنا اور مرنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ پاکستان امریکہ کے اعلانات پر اعتماد نہ کرے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی وہاں پر گئے ہمیں خوشی ہوئی، ان کا باڈی لینگویج، ان کے ہر لفظ میں اعتماد، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک عجیب سفارتی اقدام تھا کہ ابھی وہ بیٹھے نہیں تھے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اور ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ عقل یہی کہتی ہے کہ پہلے سے ایک پری پلان منصوبہ تھا امریکہ کا، اور عقل نہیں مانتی کہ امریکہ، انڈیا اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انڈیا امریکہ کا ایک معاشی مارکیٹ ہے، وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن لگتا یہی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے ایک منصوبے کے مطابق یہ سب کچھ ہو گیا، اور اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے واقعی ثالثی کا فیصلہ کیا ہے تو اگلے دن ان کا بیان بہت خطرناک تھا کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اور ٹرمپ کے بارے میں تو احتیاط کے ساتھ بات کروں، خود CNN کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 50 بار اپنے موقف کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان پر اعتماد کرنا، جنہوں نے 65 پہ پاکستان پہ پابندی لگائی کہ ہمارا دیا ہوا اسلحہ انڈیا کے مقابلے میں استعمال نہ کرنا، ان پر اعتماد کرنا، جنہوں نے 71 میں پاکستان کو دھوکہ دیا کہ آپ کسی اور سے تعاون نہ لینا، ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے، ان پر اعتماد کرنا کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہم پر تمام تر پابندیاں لگائی۔ اس لیے جناب چیئرمین صاحب، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کرنا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آخری بات کر کے، بڑی مہربانی، میں آپ کی بھی مہربانی، لیکن میں آخری تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی جنگ پر آمادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ دنیا میں کل ہی کی بات ہے کہ اگر جنوبی سوڈان میں گوریلا جنگ کامیاب ہوا، کل ہی کی بات ہے کہ اگر یوگوسلاویا کے خلاف بوسنیا کا، ہرزگوینیا کا گوریلا جنگ کامیاب ہوا، اگر کل ہی کی بات ہے کہ مشرقی تیمور میں ایک چھوٹی سی جزیرہ کو کامیابی ملی، آخر کشمیر کو کیوں آزادی نہیں مل سکتی؟ اس لیے جناب چیئرمین صاحب، میری طرف توجہ کرے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ جو جنگ عظیم میں چرچل نے پوچھا تھا اپنے لوگوں سے کہ خطرہ ہے، تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ جا کر عدالتوں میں دیکھیں، اگر ہماری عدالتوں میں انصاف ہے، برطانیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک نظام کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہمیں بھی اپنی عدالتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر پاکستان میں انصاف ہے تو ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انصاف دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، اگر ہمارے ملک میں
لوگ محروم اور مجبور ہے، ہم دوسروں کا کیا تعاون کر سکتے؟ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس بلا لے اسلام آباد میں۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے تمام لیڈروں پر، ممبروں پر، سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل 120 سے زیادہ وفود بنا کر ساری دنیا میں بھیجے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے کسی اقدام اور فیصلے کو امریکہ یا مغرب کس نظر سے دیکھتا ہے، آپ ہر وہ کام کریں جو اس وقت کشمیری آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کیا پھر یہ لمحہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے جناب چیئرمین صاحب رات علامہ اقبال کو پڑھا اور اپنے کل جو گفتگو میں نے سنی جناب عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا، اور جناب شہباز شریف صاحب کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حکومت کی موجودہ پالیسیاں پرانی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، موجودہ سٹیٹس کو وہ پرانے سٹیٹس کو کا ایک تسلسل ہے، لیکن بہرحال میں اقبال کا پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، شاعر جس کا نام معری تھا، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، تو اقبال کے الفاظ میں کہ کہتا ہے کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پل پولے پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بنا ہوا تیتروں سے بھیجا کہ شاید وہ شاطر اسی ترکیب سے ہومات۔ یہ خوان ترو تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران العظومات، اے مرغہ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کے اشارات۔